guys, welcome back to our channel. I'm Jolly. And I'm Nikita. कैसे हैं आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसका टाइटल है Real Story of एर्तुगरुल गाजी, जिसने पूरी दुनिया को पागल कर दिया. So guys, इसका जो टाइटल है वो ये दे रखा है, तो मतलब हाँ वैसे सच ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब इतने फैंस आपको इंडिया में ही मिल जाएंगे. पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो टॉप 3 है अभी जो चल रहे हैं, जो हमने रिसेंटली एक रिएक्शन किया था. इंडोनेशिया भी था. हाँ, इंडोनेशिया भी था. मतलब ये लोग हैं जो कि जहाँ पे सबसे ज्यादा एर्तुगरुल गाजी देखा जा रहा है. और टॉप पे पाकिस्तान है, बट सेकंड नंबर पे इंडिया है. बट इंडिया में भी अभी भी हम कहीं पे भी निकलते हैं तो हमें बहुत सारे जगह पे सुनने को मिलता है थीम सॉन्ग या उनकी वॉइस बहुत हमें सुनने को मिलती है. तो इससे ही पता चलता है कि यार कितना 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 ज्यादा पॉपुलर हो रहा है ये शो. और हमने भी इतनी सारी वीडियोस पे रिएक्शन दिया है, बट स्टिल हम लोग का मतलब लाइक ऐसा सीन रहता है कि नहीं, एर्तुगरुल पे रिएक्शन देना है, क्योंकि बहुत मजा आता है. उनके सारे सीन्स हमें इतने ज्यादा मतलब हर टाइम न्यू और इतनी ज्यादा ही अच्छी तरह से इन्होंने मतलब एक्टिंग किया हो तो सभी को ही पता है. तो अच्छे तरीके से उन्होंने सीरीज भी बनाई हाँ, है सबसे इम्पोर्टेंट. हाँ, तो गाइज ये वीडियो देखते हैं. RH नेटवर्क की ये वीडियो है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. उनकी वीडियो काफी ज्यादा अच्छी होती है. सो गाइज देखते हैं वीडियो कैसी होती है. वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. सो गाइज मेक श्योर टू फॉलो अस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा. अर्तुगरुल गाजी मज़े की कोई दास्तान या कोई किस्सा नहीं, बल्कि मुसलमानों के इतिहास का एक बेहतरीन नमूना है. अर्तुगरुल गाजी उस दौर की कहानी है कि जब मुसलमानों का तख्त इस ज़मीन की बजाय सातवें आसमान पर हुआ करता था. ये कहानी है उस बहादुर शख्स की कि जिसने न सिर्फ एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी कि जिसने 600 साल से ज़्यादा आधी दुनिया पर हुकूमत की, बल्कि साथ साथ अपनी बहादुरी से उस दौर के मुसलमानों में वो हौसला और वो हिम्मत पैदा की कि उस दौर में मुसलमानों के सामने टिकने वाला कोई भी मौजूद नहीं रहा. वो बहुत जल्द एक जंगजू भेजेगा जो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करेगा. आखिर कौन था ये बहादुर शख्स अर्तुगरुल कि जिसकी कहानी देखकर आज पूरी दुनिया पागल हो गई है? आखिर कौन है ये अर्तुगरुल कि जिसका नाम सुनकर आज भी अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क थर थर कांप रहे हैं? अर्तुगरुल गाजी से मुसलमानों के दुश्मनों को कितना डर लग रहा है, इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि ये सीरियल अभी तक तकरीबन 20 से 25 मुल्कों में बैन किया जा चुका है, और सभी कट्टर इस्लामी दुश्मन मुल्क तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रजब तैयब अर्दोगान इस सीरियल के ज़रिए से मुसलमानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन तमाम दुश्मनान इस्लाम की कोशिशों के बावजूद लोगों पर से इसका नशा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, और आज पूरी दुनिया में तकरीबन 160 देश ऐसे हैं कि जिसमें ये बड़े शौक़ से देखा जा रहा है. और आपको बता दें कि इसने देखने के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है. आखिर जानते हैं कि कौन है ऐसा शख्स कि जिसकी आज कहानी देखने के लिए पूरी दुनिया बेताब है? ये था कौन अर्तुगरुल गाजी? तो चलिए बिना किसी देर के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं. RH नेटवर्क के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ साजिद ज़ुहैब, और आप तमाम सुनने और देखने वालों को सबसे पहले मेरा सलाम अर्ज़ है. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. दरअसल ये कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से, जब चंगेज़ खां की मंगोली सेना पूरी दुनिया में लूट मार करती हुई मुसलमानों और यूरोप के भी कई मुल्कों पर फतह हासिल कर रही थी. उस वक्त की ये कहानी थी. मंगोल ऐसे वहशी दरिंदे थे जो जहाँ भी जाते खून की नदियाँ बहा दिया करते थे. ना बच्चों की एहतियात करते थे, ना बूढ़ों की लिहाज करते थे, और ना ही औरतों को छोड़ते थे.
ہر جگہ تباہی پھیلانا ہی ان منگولوں کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ جب یہ منگول خوارزم کے علاقے تک پہنچے تو یہاں ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا جو اس علاقے کو چھوڑ کر ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا۔ اس قبیلے کا نام تھا کائی قبیلہ۔ اس قبیلے کا سردار تھا سلیمان شاہ۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ تیسرے نمبر کا بیٹا تھا ارطغرل غازی، اور یہی وہ بیٹا تھا کہ جس کے اوپر یہ ڈرامہ یعنی سیریز کو بنایا گیا ہے۔ یہ وہ جاواز ہستی ہے کہ جس کے کردار کو اس میں دکھایا گیا ہے۔ سلجوق کی سلطنت کی شہزادی حلیمہ سلطان اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کو عیسائیوں نے قید کر لیا تھا۔ جنگل کے راستے سے جب عیسائی اس کو محل لے جا رہے تھے تب یہ لوگ ارطغرل غازی کے ہتھے آ گئے۔ ارطغرل نے شہزادی حلیمہ اور اس کے باپ اور اس کے بھائی کو عیسائیوں سے چھڑوا لیا۔ بس یہیں سے شروعات ہوتی ہے اس جاباز دلہر ارطغرل غازی کی۔ اس گھٹنا کے بعد کئی بار اس قبیلے پر عیسائیوں کی طرف سے طرح طرح کی پریشانیاں آنے لگیں، مگر ارطغرل نے بڑی ہی دلیری کے ساتھ ان تمام پریشانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ارطغرل غازی کا جو سب سے بڑا دلیری اور ہوشیاری کا کام تھا وہ یہ تھا کہ اس نے عیسائیوں کے اس قلعے کو ہی فتح کر لیا تھا جہاں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار ہوا کرتی تھیں۔ اس قلعے میں بڑے بڑے عیسائی پادری مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک عالمی جنگ کی سازشیں رچ رہے تھے، مگر ارطغرل غازی اپنی بہادری کے ساتھ ان تمام کے ارادوں پر پانی پھیرتا چلا گیا۔ جب ارطغرل نے اس قلعے کو فتح کیا تو پوری مسلم اور غیر مسلم سلطنتوں میں ارطغرل کی دلیری اور بہادری کا ڈنکا زور و شور سے بجنا شروع ہو گیا، اور یہیں سے ارطغرل نام کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ پوری دنیا میں دشمنان اسلام اس طوفان میں اڑتے چلے گئے۔ منزلیں مارتے برق رفتار شہ سواروں کی قسم، کوسوں دوڑتے سموں سے اڑتی چنگاریوں کی قسم، اپنی ناموس کی خاطر، اسلاف کے نام کی خاطر، کسی جنگ میں اگر میں پیٹھ دکھانے کا سوچوں بھی تو خدا مجھے کسی ناموس کی شمشیر سے نیست و نابود کر دے، مجھے سینہ عرض پر کہیں پناہ نہ ملے، تاریخ کے ورق سے میرا نام ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ ایک بار کی بات ہے کہ دریائے فرات کو پار کرتے ہوئے کائی قبیلے کے سردار اور ارطغرل کے باپ یعنی سلیمان شاہ دریا میں ڈوب کر انتقال کر گئے۔ اس کے بعد قبیلے والوں نے ارطغرل غازی کو اپنا سردار چن لیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ارطغرل جیسا بہادر اور ذہین شخص اس قبیلے میں اس کے باپ کے بعد کوئی بھی موجود نہیں بچا تھا۔ ارطغرل کی سرداری میں اس قبیلے نے خوب ترقی کی اور اس ترکی قبیلے نے اناطولیہ کی طرف رخ کر لیا۔ ارطغرل کے 2 بھائی ان سے الگ ہو گئے، جبکہ ارطغرل اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سفر پر نکل پڑا۔ بیچ سفر میں ارطغرل نے دیکھا کہ 2 سینائیں جنگ کر رہی ہیں، ایک سینا بڑی کمزور ہے اور ایک سینا بڑی مضبوط ہے۔ کمزور والی سینا ہارنے کے کگار پر آ پہنچی تھی، تو ارطغرل نے ہارتی ہوئی سینا کا ساتھ دے دیا۔ یہ جنگ تھی سلجوق اور منگولوں کے بیچ، مگر یہ بات ارطغرل کے علم میں نہیں تھی۔ منگولوں کی فوج علاؤ الدین کی سلجوق والی فوج کو شکست دینے ہی والی تھی کہ اچانک ارطغرل اپنے 404 بہادر فوجیوں کے ساتھ سلجوق کی فوج میں مل گئے اور منگولوں کو اس قدر مارا کہ منگول اپنے ہی لوگوں کی لاش میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ علاؤ الدین کچھ دیر پہلے منگولوں کے ہاتھوں اپنی شکست یقینی سمجھ رہا تھا، مگر ارطغرل کی مدد سے اتنا خوش ہوا کہ ارطغرل کو شہر انگورا یا انکارا کے قریب جاگیر عطا کر دی۔ ارطغرل ایک بے مثال اور سمجھدار سردار تھا جس کی سمجھداری دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی تھی۔ دشمنان اسلام اس کی ذہانت اور اس کی بہادری کو دیکھ کر ہر وقت پریشان رہا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی سلجوق کی سلطنت اس وقت بہت کمزور ہو چکی تھی، ایک طرف رومی فوج اور دوسری طرف خوخار منگول، ان دونوں کے بیچ سلجوق کی سلطنت پسی چلی جا رہی تھی۔ عنقریب تھا کہ یہ سلطنت ختم ہی ہو جاتی، مگر جس دن سے ارطغرل غازی اس سلطنت میں آئے اسی دن سے یہ سلطنت خوب پروان چڑھنے لگی، ترقی پانے لگی۔ ارطغرل غازی اپنے نڈر سپہ سالاری سے رومیوں اور منگولوں کو لگاتار شکست دیتا چلا گیا اور اپنی سلطنت کو بڑھاتا چلا گیا۔ اس وقت کوئی ایسا بادشاہ نہیں تھا جو ارطغرل غازی کو ٹکر دے سکے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ارطغرل غازی اپنی وفات سے پہلے بہت طاقتور ہو چکا تھا۔ سن 1258 عیسوی میں ارطغرل کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا عثمان۔
یہ وہی عثمان تھا جس کے نام پر ترکی کی سلطنت عثمانیہ کہا گیا۔ عثمان بھی اپنے باپ ارطغرل کی طرح ذہین، بہادر اور نڈر تھا۔ 1288 میں ارطغرل نے وفات پائی۔ اس کے بعد سن 1299 میں ارطغرل کا بیٹا عثمان اپنے باپ کی گدی پر بیٹھا۔ عثمان میں ایک طرف ایمانداری اور دوسری طرف بہادری بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ عثمان اس قدر اپنی طاقت کو بڑھاتا چلا گیا کہ کچھ ہی سالوں میں 3 بر اعظموں پر یہ سلطنت پھیل گئی اور اس سلطنت کا نام پڑا سلطنت عثمانیہ۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ میں تقریباً آج کے 40 دیش موجود تھے، یعنی 40 دیشوں پر اکیلے حکومت تھی، اور یہ سلطنت 1923 تک لگاتار بنی رہی۔ کئی سلطان آئے جنہوں نے اس سلطنت کو قائم رکھا، مگر افسوس 600 سال بعد پھر یہ سلطنت عثمانیہ برائیوں اور کمزوریوں کا شکار ہونے لگی۔ 1923 میں اس سلطنت کو ایک دم سے ختم کر دیا گیا۔ جب پہلا ورلڈ وار ہوا، یعنی پہلا وشو یدھ ہوا، تو دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف کچھ دیش برطانیہ کے ساتھ آ گئے، جن میں امریکہ، روس، فرانس وغیرہ تھے، تو دوسری طرف ترکی کے ساتھ جرمنی اور کچھ دیش اور بھی تھے۔ مگر پھر اس وقت کا جو ترکی کا آخری سلطان تھا، اس کو سازش کے تحت دیش سے نکال دیا گیا۔ امریکہ، روس، برطانیہ نے زبردستی اس کے سلطان کو پھنسا کر اور اس کو مجبور کیا کہ تم کسی طرح سے بھی اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ہم سے معاہدہ کرو، یعنی ایک سمجھوتا کرو، ورنہ تمہاری سلطنت کو ختم کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ان تمام سازشوں کے تحت ایک سمجھوتا کیا گیا، ایک معاہدہ کیا گیا، جس سمجھوتے کو لوجان سمجھوتے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سمجھوتے کی شرط تھی کہ ترکی کا سلطان استعفیٰ دے گا، اس کی ساری پراپرٹی ضبط کر لی جائے گی، خلافت واپس قائم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ خلافت عثمانیہ پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی جائے گی۔ اور سب سے بڑی اور گھاتک جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ اب 100 سال تک ترکی اپنی ہی زمین پر خود سے تیل یا پیٹرول جیسی کوئی بھی چیز نہیں نکال سکے گا۔ ترکی کو تیل یا پیٹرول دوسرے دیشوں سے ہی خریدنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ترکی کی بندرگاہ پر بھی پابندی لگا دی گئی، جو کہ ایشیا اور یوروپ کو آپس میں ملاتی ہے۔ اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا، یعنی اب کوئی بھی دیش کا جہاز اس بندرگاہ سے گزر سکتا ہے اور ترکی کسی سے بھی کسی طرح کا بھی کوئی ٹیکس نہیں وصول کر سکتا۔ یعنی اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کو اس سمجھوتے کے ذریعے 100 سال کے لیے ایک کونے میں باندھ کر پھینک دیا گیا، یعنی اب ترکی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ امریکہ نے اپنے غلام مصطفیٰ کمال اتا ترک، جو کہ مسلم غدار شخص تھا، اس کو ترکی کا بادشاہ بنا دیا، جس نے ترکی کو ایک سیکولر دیش گھوشت کیا، جس کی وجہ سے ہر طرف بے حیائی، شراب نوشی اور مغربی کلچر عام ہونے لگا۔ مگر اب 2023 میں یہ سمجھوتا ختم ہونے والا ہے، اور جب یہ سمجھوتا ختم ہوگا تب پہلے جیسا ترکی بالکل بھی نہیں رہے گا۔ ترکی ایک ایسا دیش بنے گا جو امریکہ اور اسرائیل جیسے بڑے بڑے دیشوں کو بھی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر منہ توڑ جواب دے گا۔ اللہ نے ترکی کو رجب طیب اردوغان جیسا مسلم امت کا درد رکھنے والا ایک لیڈر دیا ہے، جس نے اپنی سمجھداری اور اپنی ایمانداری کے چلتے ایک بار پھر سیکولر ترکی کو اسلامک ترکی کی جانب گامزن کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے آج امریکہ، اسرائیل جیسے ترقی یافتہ دیش ترکی کو برباد کرنے کی ہر سازش کر رہے ہیں۔ یہ دیش ارطغرل غازی کو بند کرانے کی ہر وہ سازش کر رہے ہیں جس سے کہ یہ ڈرامہ بند ہو جائے اور مسلمان سویا کا سویا رہ جائے، مگر اب دیر ہو چکی ہے، ہر مسلمان کے دل میں اس کا نشہ سوار ہو چکا ہے۔ سو گائز، ہم نے اتنے سارے ارطغرل غازی کی سینز دیکھے ہیں، ایون ہم نے بہت سارے سانگز دیکھے ہیں، ان کے تھیم سانگ جب ہم نے دیکھا تھا، مطلب ایک بہت کچھ ہم نے دیکھا ہے، بٹ اسٹل ہم کو سٹوری نہیں کبھی پتا تھی، پراپر سٹوری کبھی نہیں پتا تھی، کبھی بھی نہیں پتا تھی، اور سچ میں اچھا رہا ہم نے یہ ویڈیو دیکھی، اس سے ہمیں پراپر سٹوری پتا چلی، اور ساتھ ہی میں اور بھی بہت کچھ پتا چلا کہ بعد میں بھی ٹرکی کیسے کیا ہو رہا ہے، کیا سچویشن ہے وہاں کی۔ اسٹارٹنگ کی بات کریں تو جیسے انہوں نے بتایا کہ ارطغرل نے جو منگولز تھے ان کے خلاف لڑا تھا، تو منگولز کے بارے میں ہم نے بھی کافی پڑھا ہے، مطلب ہماری ہسٹری بک میں بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں، تو وہی ساری چیزیں لکھی ہوئی جو اس ویڈیو میں دکھایا کہ وہ کیسے تھے منگولز، اینڈ ان کے خلاف وہ لڑے اینڈ وہ جیتے، سب سے بڑی بات وہ جیتے، اینڈ وہ بول رہے تھے جب ان کی فرسٹ وار ہوئی تھی، آئی تھنک وہ ان کے 400 ہی کچھ لوگ تھے ان کی آرمی میں، ارطغرل کے جو لڑے تھے منگولز کے اگینسٹ، بٹ پھر بھی جیت گئے تھے، اینڈ
مطلب اس میں ایرتغرل کی نہیں، میں اوسمان کی بھی بات کرنا چاہوں گی کہ اوسمان بھی بہت 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 زیادہ مطلب پاورفل تھے، کیونکہ اوسمان نے ہی اسٹیبلش کیا تھا یہ پورا امپائر، تو مطلب اس وجہ سے ہم مطلب میں بول رہی ہوں. اور ساتھ ہی میں یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ ایرتغرل غازی تیسرے بیٹے تھے. اس سے پہلے ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا، مطلب ان کی ہمیں صرف ایرتغرل غازی کے بعد کی سٹوری پتا ہے. ان کے مطلب مدر فادر یہ لوگ ہمیں نہیں پتا تھے. پہلی بار بھائی بھی تھے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا. بھائی کا بھی سین مطلب ہمیں یہ کچھ پتا ہی نہیں تھا، بٹ ہم نے یہ ویڈیو دیکھی، ہمیں اس سے بہت کچھ پتا چلا. اور جیسے کہ ہم نے جب پہلے دیکھا تھا کہ حلیمہ جب ان کو کڈنیپ کائنڈ آف جو بھی ہے کڈنیپ کر کے، ہمیں بٹ سچ میں نہیں پتا تھا کہ وہیں سے سٹوری بھی آئی تھنک وہیں سے ہی شروع ہوئی ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کو جب کڈنیپ کر لیا گیا تھا، ان کے فادر اینڈ سب کو کڈنیپ کر لیا تھا، تب ایرتغرل غازی نے آ کے ان کو بچایا تھا. تو سیریسلی سٹوری وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی سب کچھ. تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے. اب ہمیں پراپر مطلب سمجھ میں آ گیا کہ ایرتغرل غازی میں ہوا کیا ہوگا، کیسے کیا ہو رہا ہوگا. اینڈ خاص کر RH نیٹ ورک جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، سچ میں ہم مطلب ویڈیو میں گھس گئے تھے، ہمیں لگا مووی ہے یہ کوئی. ہم نے جب ویڈیو ختم کی تب ہمیں ایسے ہی لگ رہا کہ ابھی ہم نے مووی دیکھی ہے پوری، کیونکہ جس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا آئی تھنک انہوں نے سارا کچھ کور کر لیا ہوگا. بٹ وہی ہے، اگر ہم وہ ڈراما دیکھیں گے تو اس میں ہمیں ایک ایک چیز دکھائی جائے گی اور اچھے سے دکھایا جائے گا، تو ہمیں اور زیادہ مزہ آئے گا. بٹ یہ ویڈیو بھی ہمیں بہت زیادہ اچھی لگی اور بہت ہمیں پراپر پوری سٹوری ان کی سمجھ میں آ گئی. اور اسی وجہ سے ہی لوگ سچ میں پاگل ہیں، جیسے ان کا ٹائٹل تھا کہ لوگ آج کے ٹائم پہ دیوانے ہو گئے ہیں. ہاں سو گائز آپ لوگ بتانا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور گائز ہمارا ریئیکشن آپ کو کیسا لگا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا، اور گائز پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا، اور ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کرنا بھی بالکل مت بھولنا. آئی ڈیز مینشن ہو رہی ہے، سو گائز میک شیور ٹو فالو اس. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے.